बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 25 दिसंबर बुध का दिन है। मेरी तरफ से तमाम मसीही बरादरी, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में, दुनिया भर में जो पाकिस्तानी क्रिसमस मना रहे हैं उन्हें मुबारक हो। और कायद-ए-आज़म की आज यौम वलादत भी है। कायद-ए-आज़म सानी अडयाला जेल में भी है, उस पर आगे चल के मैं बात करूँगा। पहले अहम खबरें आपको बताऊँ। बड़ा अहम दिन है आज। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को सीज़ फायर की दरख्वास्त है और इमरान खान की रिहाई पर मामलात शुरू हो चुके हैं। अगले 6 हफ्ते पाकिस्तान में बहुत अहम है। हुकूमत बुरी तरह फंसी हुई है। आलमी अदालतों के बाद चीन ने भी अब मायूसी का इजहार कर दिया। रिचर्ड ग्रेनेल खुलकर सामने आ गया, हकीकी आज़ादी का नारा भी लगाया और अमरीकी चैनल को बाज़ाब्ता इंटरव्यू में खान रिहाई मुतालबा नंबर 1। रजीम चेंज, किरदार चारों तरफ से फंस गए हैं। अमरीका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, तमाम अरकान मुतहरक। मुज़ाकरात के अगले राउंड में इमरान खान की एंट्री होगी या मुज़ाकरात ख़त्म होंगे, फैसला होने वाला है। इंटरनेशनल ताकतवर शख्सियत भी आज आ चुकी है पाकिस्तान में एक और इस वक्त हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट दबाव में। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने नया महाज अफ़गानिस्तान में जंग बमबारी क्यों की, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की इमरान खान के लिए पेशावर में एक बड़ी रैली भी है। पारा चिनार में शदीद ठंड में आज 5वें दिन हज़ारों लोग भी बैठे हुए हैं। एमरजेंसी नाफिज़ है, हालात इंतहाई ख़राब हैं। इन तमाम ख़बरों का तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान की मुज़ाकरात में एंट्री। अगर इमरान खान मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे, जो उनके 2 मुतालबात है जुडिशल कमीशन का और फिल 4 अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई का, ये अगर मंजरनामा नहीं बना तो तहरीक इंसाफ की तरफ से खबरें ये हैं कि मुज़ाकरात ख़त्म करने का अगले चंद दिनों में ऐलान आ जाएगा। हुकूमत संजीदगी से एक्शन अगर नहीं लेगी तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। और उस पर अब वाज़े तौर पर, क्योंकि तहरीक इंसाफ का वज़न बढ़ गया, इंटरनेशनल दबाव में खान की रिहाई समेत जो मामलात हैं वो आपके सामने जो आवाज़ें उठ रही हैं पार्लियामेंटेरियन से, चारों तरफ से, उन लोगों की जो रजीम चेंज ऑपरेशन के मुखालिफ है पाकिस्तान में, बाइडन हुकूमत के मुखालफिन, सब खुल के आ गए सामने। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अमरीकी मीडिया पर खुलकर इमरान खान की रिहाई का जो बात हो रही है, ये मामला अब हुकूमत के हाथ से निकलता जा रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का देखें, पहली मरतबा अमरीकी मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के सफ़ीर रिचर्ड ग्रेनेल ने जो इंटरव्यू दिया, सारा मामला वाज़े होगा कि ये किस तरह तय होगा। उसकी इंटरव्यू की तफसील मैं आपके सामने रखूँगी। ये पहला बाज़ाब्ता इंटरव्यू था। इसमें एक तो वो जो नकली अकाउंट का इल्ज़ाम लगाने वाले थे, वो एक तमगा भी मिला एक खातून को, PhD भी कह रही है मैंने किया हुआ है। उन तमाम सहाफ़ियों को, इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा सदमा है, क्योंकि इसमें 2 टोक साफ बात। पहला मुतालबा जो बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान की रिहाई का, डोनाल्ड ट्रंप के सफ़ीर जो किचन कैबिनेट के करीबी साथी रिचर्ड ग्रेनेल से उस मेज़बान ने पूछा कि इमरान खान की रिहाई पर आप जो खुलकर बात कर रहे हैं, पूरी एक मुहिम चला रहे हैं, तो आप डोनाल्ड ट्रंप के सफ़ीर हैं, आपको क्या लगता है कि इस मुहिम के नतीजे में खान की रिहाई होगी? उस पर रिचर्ड ग्रेनेल ने साफ साफ जवाब दिया कि अमरीकी हुकूमत में जैक सैलिवन जो कौमी सलामती का मुशीर था और बाइडन हुकूमत जिस अंदाज़ में खान की हुकूमत गिराएगी, और 4 साल ये लोग आंखें बंद करके बैठे रहे। अब आखिरी दिनों में ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात की बड़ी फ़िक्र है, हालांकि हालात तबाह करने वाले ये लोग हैं। और ये बात साफ साफ रिचर्ड ग्रेनेल ने कही कि इमरान खान पर तमाम इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। इमरान खान की कैद से लेकर तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ और बाइडन हुकूमत देखती रही। अब ट्रंप हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर हमने कोई बात करनी है, कोई आगे मामला चलाने, तो सिविलियंस के साथ होंगे, जिस निज़ाम के बेनिफिशरी नहीं है उनके साथ बात होगी। और ये माजी में जितने भी मिलिट्री डिक्टेटर के साथ मामला थे वो सब ख़त्म। अब इमरान खान की हुकूमत, उन्होंने रिचर्ड ग्रेनेल कह रहा था इसी तरह गिराई जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका में होता रहा। जो हम सामना करते रहे वही मामलात इमरान खान और उनकी जमात तहरीक इंसाफ कर रही है। और इस प्रोग्राम में जाने से पहले रिचर्ड ग्रेनेल की एक ट्वीट आई, बड़ी वाज़ेह ट्वीट, हकीकी आज़ादी, यानी अमेरिका की आने वाली हुकूमत इस बात पे यकीन रखती है कि पाकिस्तान की आवाम को हक़ है कि वो लीडर जिसको चुने, और अमेरिका इस बात पे कायल है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोस्ती की सतह पर बात करना चाहती है। वो इमरान खान का जो नारा था, हम कोई ग़ुलाम नहीं, उस नारे को तस्लीम कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट पर सख्त तनकीद कर रहे हैं कि आप 2 लाइनों में ये लिखें कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए और पाकिस्तान की आवाम को ये फ़ैसला करना चाहिए कि हम आपके ग़ुलाम नहीं रहना चाहते, हम आपके साथ दोस्त के तौर पर ताल्लुकात रखें। ये बहुत बड़ी सफारती कामयाबी, और ये यकीन करें कि अवाम तस्लीम करे अवाम का लीडर, यही हकीकी आज़ादी थी। इलेक्शन की धांधली को भी जिस तरह वो साफ साफ कह रहा है मौक़िफ़ में कि इमरान खान के साथ जो हुआ वो इलेक्शन की धांधली हुई, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात को वो तस्लीम कर रहा है कि जिस अंदाज़ में इमरान खान के साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुकात एक मिसाली दौर था। मिलिट्री सिविलियन ताल्लुकात पे भी उसने बड़ी सख्त तनकीद की, और अपने स्टेट डिपार्टमेंट को जहाँ रगड़ा वहाँ पाकिस्तान में भी जवाब उसने पैगाम दे दिया कि ये जो अदालतों में आप ड्रामा कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ और गैर मुनसिफाना ट्रायल, ये सारे ड्रामे बंद करें, सीधी सीधी बात करें इमरान खान की रिहाई। अब उस पर मेज़बान से पूछ रही थी कि आपका तो 2 टोक मौक़िफ़ नज़र आ रहा है कि आप इमरान खान की रिहाई करवाना चाहते हैं लाजमी। तो उसने कहा ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बात है
کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اب نظر آ رہا ہے نا، دیکھیں حالات آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستانی حکومت پر دباؤ آئے گا. اب جو اسٹیبلشمنٹ میں کھلبلی اس وقت مچی ہوئی ہے اس انٹرویو کے بعد، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف کے جو دن قریب آ رہے ہیں اتنی ان کی گھبراہٹ اور پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ مہینہ بڑا خطرناک ہے، اور اس مہینے میں اب چونکہ چراغ کی پھرپھراہٹ ہے، اس میں آپ کو زیادہ خیال رکھنا ہوگا. صحافیوں پر سختیاں بھی ہوں گی، ملک لوگ چھوڑ کے ملک بھی باہر نکل رہے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت بھی چل رہی ہے، ہمارے سیاستدان بھی موجود ہیں، لیکن سب جانتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں. اور یہ جو امریکہ سے دباؤ آ رہا ہے اس کا یہ کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور دیں گے، خطرناک والا بھی. یہ یاد رکھیں. اب رچرڈ گرنیل نے جو اسٹار لنک کی دیکھیں درخواست کی تھی، اس کے لائسنس کے لیے بھی پاکستان کی آئی ٹی منسٹر کو اپلیکیشن اسٹار لنک کی طرف سے آ گئی. اب حکومت تو کہتے ہیں جی ہم پہلے سے بات چیت کر رہے تھے، مطلب پہلے ہی دعوت دے رہے تھے. اب ملک میں کیا دعوت ہے؟ آپ کو تو انٹرنیٹ ہی نہیں ہے، آپ کو تو واٹس ایپ ہی نہیں ہے، ٹویٹر ہی نہیں ہے، آپ کس پہ دعوت دے رہے تھے؟ بہرحال یہ ایک مطالبہ منظور ہو، اگلا بھی آپ دیکھیں اسی طرح ہی ہوگا. حکومتی ذرائع جو اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور اور ان کے بڑے قریبی لوگ ہیں جو ان کی پالیسیاں بنانے کے دعوے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے خود اقرار کیا میرے ساتھ کہ ٹرمپ کی طرف سے ہم پر واضح دباؤ آیا تو ہم خان کی بات ماننے پر مجبور ہیں، ہم تیار ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور حلقوں کے توسط سے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات تسلیم کر رہے ہیں یہ کہ یہ ملاقات عمران خان کی جو ماضی اس میں امریکن سفیر سے بھی کروانے پر تیار ہے. ان کے اندر گروپنگ ہے. ایک گروپ جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو دباؤ بڑھا ہے اسے سپریم کورٹ سے کالعدم قرار دلوانا چاہتا ہے تاکہ اس ایشو کو ہم دبا لیں، کیونکہ یہ کیس ان کا امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں بہت کمزور ہو چکا ہے. اب اس میں سب سے بڑا بلنڈر نے جو اعترافی ویڈیوز جاری کی سزا دینے سے پہلے، وہ تمام لوگوں کی تمام چینلز پہ چلا دی کہ ہم اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں. 10 سال 6 سالوں کو سزائیں ملی ملٹری ٹرائل میں، جس کی شفافیت اٹ سیلف ایک بہت بڑا آپ کو پتہ ہے ایک کھلواڑ ہے. نہ ان کا منصفانہ ٹرائل ہوا، نہ کاپیاں ملی، نہ عدالتوں میں پیش کیا گیا. اور حالانکہ برطانیہ کو یقین دہانی کرائی گئی تھی، امریکہ کو بھی، کہ ملٹری ٹرائل نہیں کریں گے. ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل نے میاں گل حسن کی عدالت میں یہ بیان جمع کروایا کہ ملٹری ٹرائل کا تو ہم سوچ ہی نہیں رہے. اب ان تمام ممالک کو پیغامات دینے کے باوجود انہوں نے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے یہ جو واردات کر دی، اچانک ٹرائل کر دیا. اس ٹرائل کو ابھی آئینی عدالت سے کالعدم کروا کے اس دباؤ کو، اپنی شرمندگی کو مٹائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو دوسرا گروپ ہے جس کی سربراہی مریم نواز کر رہی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، وہ اڑے ہوئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چونکہ ابھی حلف نہیں اٹھایا، ابھی وہ صدر نہیں بنا، اس کے پیغامات کی سرکاری سطح پر کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوئی باضابطہ رد عمل دینا ہی نہیں چاہیے. اب ان کا جو تیسرا گروپ ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ رابطے کیے جائیں، وہاں ان کی رسائی کسی طرح ہو جائے، حلف نامے کا دعوت نامہ مل جائے، وہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسے باور کرائیں کہ ہم خطے میں دہشت گردی کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے پہ تیار ہیں، آپ ہمیں حلف نامے میں بلائیں، ہم امریکی مفاد کی حفاظت کریں گے، جو ہم کریں گے وہ خان نہیں کر سکے گا. اور وہ دیکھ لیں آج انہوں نے افغانستان پہ جو حملہ بھی کیا، 25 لوگ شہید کیے. یہ گروپ اسی وار گروپ کا حصہ ہے، جنگ پسند گروپ کا، جو سوویت یونین کی دہشت گردی کے نام پہ امریکہ کی جنگوں کا حصہ بنے، دہشت گردی کے نام پہ بنے. حالانکہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح کا کردار تھا جو استعمال کر کے پھینک دیے گئے. لیکن یہ حالانکہ جانتے بھی ہیں کہ ان کے اپنے دوست بائیڈن نے میزائل پروگرام پر پابندی بھی ٹھوک دی ہے، اور ملٹری عدالت سے بیان بھی اسی کا آیا، اور جو کہ خلاف توقع تھے. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یہ معاملہ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے عقلمند دوست مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ملاقات کریں. لیکن کچھ دوسرے یہ بھی کہہ رہے ہیں ملاقات نہ کرنا، وہ غیر روایتی سیاستدان ہے، وہ منہ پہ شہباز شریف کو یا آرمی چیف کو خان کی رہائی کا پہلا مطالبہ رکھ دے گا، پھر کیا کریں گے؟ تو مریم نواز انہیں کہہ رہی ہیں، جو ان کا گروپ بھی ہے، بڑا اسٹرانگ گروپ ہے، کہ صاف صاف امریکہ برطانیہ کو جواب دیں کہ آپ پاکستان کے سفارتی معاملات سے دور رہیں. یہ ان کے جو ابھی دفتر خارجہ کا بیان تھا اسی کی ایک کڑی تھی. اب بائیڈن حکومت کا یہ جواب دے سکتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے یہ تو جا رہے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. ٹرمپ کو دے نہیں سکتے، انہیں پتہ ہے وہ آ رہا ہے، 26 دن رہ گئے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پیغام آیا، اور اس میں واضح طور پر یہی تھا کہ آپ اپنا بوریا بستر لپیٹنا شروع کریں اسٹیبلشمنٹ خان کے حوالے سے، اسی لیے جو بات چیت کرنا چاہ رہی ہے. اب جو عمران خان کا سب سے بڑا پیغام تھا کل انہوں نے جو پہنچایا ہے، وہ ہائبرڈ سیاست کے نام پہ، کہ ایک نیا ماڈل لے آتے ہیں خان صاحب، ہائبرڈ ماڈل، جس میں مسلم لیگ نون فرنٹ، ابھی تو دیکھیں جو چل رہا ہے ماڈل، اس میں تو مسلم لیگ نون فرنٹ پہ ہے، اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان اور عمران خان، ان چاروں کو بٹھا کر ایک مضبوط نظام بنائیں، اور اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ہم تب پیچھے ہٹنے پر تیار ہیں. اب انہیں پتہ ہے خان کبھی بھی آصف زرداری نواز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، تو یہ بیانیہ بنا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دیں کہ دیکھیں ہم تو جمہوری قوتوں کو اکٹھا کرنے پہ تیار ہیں، لیکن سیاسی نظام بھی بنانا چاہتے ہیں. خان نہیں مانتا، خان ماننے پہ تیار نہیں ہے. خان نے آگے سے بڑا زبردست، آپ کو پتہ ہے، 2 نکاتی پروگرام رکھا ہوا ہے، سادہ سا. یہ اس نظام کو سہارا دینے کے لیے کہ جس پہ عمران خان نے صاف صاف جواب دے دیا ہے کہ آپ سول نافرمانی کی کال
جو باقاعدہ طور پر کل سے شروع ہو چکی ہے. رؤوف حسن نے کنفرم کیا ہے کہ سول نافرمانی کی کال کا پہلا مرحلہ فورن ریمیٹنس کے حوالے سے شروع ہو چکا ہے. اب 10% پاکستانی فورن ریمیٹنس بند کریں. اب اس پر امریکہ یا کسی اور معاملے پر کوئی اور بات عمران خان نے نہیں کی. ابھی تک تو جو کچھ ہو رہا ہے اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں. خان کی طرف سے تو کوئی آفیشیل بیان نہیں آیا امریکہ کے حوالے سے, نہ کوئی بات آئی. خان نے تو ابھی تک انسانی حقوق اور جمہوریت کی بات کی ہے, لیکن عمران خان کو پتہ ہے بائیڈن کے جانے کے بعد غیر جانبدار عمل ہوگا, آٹومیٹکلی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب ٹرمپ کی حکومت آئے اور مذاکرات کرائے, ضامن ہو کے بیٹھے, جو کرے وہ انہوں نے خود کرنا ہے. عمران خان جمہوری عمل کے لیے یاد رکھیں ہمیشہ تیار ہے. یہ اسے کوشش کرتے ہیں کوئی دوسرا رنگ دیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو یہ پیغام دے رہے ہیں افغانستان کے ساتھ جنگ کا, جو کہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے. بائیڈن حکومت کی ایک عرصے سے خواہش تھی کہ افغانستان پر حملہ کیا جائے, جسے ٹالتے رہے, اور آخری دنوں میں اب جو افغانستان پر رات کے حملہ ہوا پاکستانی فضائیہ کی طرف سے افغانستان کے صوبے پکتیکا میں, وہاں دہشت گردی کے نام پہ کہ جی ہمیں اطلاع تھی وہاں کچھ کمانڈرز اکٹھے تھے, کچھ دہشت گردی کے ٹھکانے تھے, کچھ ٹریننگ کیمپس بنائے گئے تھے, کچھ مطلوب لوگ وہاں تھے, ان پر حملہ کیا گیا. اب اس ٹریننگ سینٹر پر حملہ ہوا, یہ بالکل اسی جیسا ہندوستان بالا کوٹ پہ کرتا تھا سرجیکل سٹرائک کے نام پہ کہ ٹریننگ سینٹر ہے دہشت گردی کے. یہی کام انہوں نے افغانستان میں کیا. اس کے نتیجے میں 25 لوگ شہید ہوئے, بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, 13 کے قریب لوگ ہیں. اب افغانستان کی طرف سے سخت ری ایکشن آئے گا. وہ تو محمود غزنوی کے نام پہ ری ایکشن دے رہے تھے, اب ان کا ری ایکشن آئے گا اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا. اچھا, یہاں انٹرسٹنگ بات دیکھیں کہ خان کے دور کے منجے ہوئے سفارتکار محمد صادق کو انہوں نے نمائندہ خصوصی افغانستان بنا کر صبح استحکام کی بات کی, ملاقات کی کہ امن کی طرف جائیں گے, معاملات کو حل کریں گے, لیکن رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا جس طرح ملٹری ٹرائل پہ کیا. اسی لیے ان کی کوئی بات پہ یقین نہیں کرتا. اب یہ ڈائیورژن ہے یا ڈسٹریکشن ہے, یہ پتہ چل جائے گا. تحریک انصاف کی قیادت کا بھی امتحان ہے کہ بہت سے علیم ان گنڈا پور نے ملاقاتیں کی ہیں, آپ کو پتہ ہے افغانستان سے. اب وہ کیا اس معاملے کا حل نکالتا ہے, یہ بھی دیکھنا ہے. امریکہ کے معاملے پر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ خاص رسپانس نہیں دے رہی. ملٹری عدالتوں پر بھی انہیں تو چاہیے تھا زمین آسمان ایک کر دیتی. فورن پالیسی میں ٹھیک ہے وہ حساس معاملہ ہے, خارجہ پالیسی کا اپنا انداز ہے, سب اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. یہ کہنا کہ وہ سب اس پہ بیان دے دیں سب کو اجازت نہیں ہے. امریکی معاملات پہ میں نے پوچھا کہ کیا عمران خان نے رہنماؤں کو بولنے سے منع کیا, تو ایسا کنفرم بیان آیا کہ نہیں. افغانستان کے معاملے پر, ملٹری کورٹ کے معاملے پر اور امریکہ کے معاملے, یہ بے شک بات کریں. سلمان اکرم راجہ البتہ ترجمان ضرور ہے. اب دوسرا جو بڑا معاملہ دیکھیں پاکستان میں پارا چنار کا چل رہا ہے. اس وقت وہاں شدید ترین سردی میں علاقے میں راستے بند ہیں, لوگ ادویات کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر جو قتل عام ہو رہا ہے, ہزاروں لوگ اس وقت اس شدید ٹھنڈ میں دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں, بے یارو مددگار. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بے یارو مددگار, اتنی قسم پرسی. لیکن پھر مجھے نظر آیا قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر پاکستان بنانے والا, کیا حال ہوا. سٹاف کالج میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت کی عسکری قیادت کو اصل مقام ان کا یاد دلایا تھا کہ اپنے حلف کی پاسداری کرنا, سیاست میں نہیں آنا. اس کے جواب میں قائد اعظم کو زیارت میں قید کر دیا. لیاقت علی خان ملنے گیا جب قائد اعظم سے, تو قائد اعظم نے فاطمہ جناح سے کہا تھا مجھے ملنے نہیں, دیکھنے آیا کہ میں زندہ ہوں کہ نہیں. یہ وہ شخص تھا جس نے پاکستان بنایا. یہ بھی پارا چنار کے لوگوں کے بے یارو مددگار, اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا رہنما, پاکستان کا بانی, لوگوں کی محبت کرنے والوں کے جھرمٹ میں رہنے والا, گورنر جنرل کا عہدہ رکھنے والا, جس کے پاس گاڑیوں کو پروٹوکول تھا, ایمبولنس اس کی چاروں ٹائر پھٹے ہوئے بغیر آکسیجن کے وہاں موجود تھی. اتنا نفیس انسان, بہترین سوٹڈ بوٹڈ, ایک سٹائل والا, اچھی گاڑیوں میں سفر کرنے والا, مہنگے درسگاہوں میں پڑھنے والا. آخری وقت میں انہوں نے بے یارو مددگار چھوڑ دیا. اس کی بہن کے ساتھ, فاطمہ جناح کے ساتھ جو انہوں نے کیا, پسلیاں تک توڑ دیں. یہ ہر محسن کے ساتھ. یہ آج جو ڈاکٹر قدیر پی ٹی وی بٹھا کے معافی منگوائی, جس نیوکلیئر پروگرام پہ اچھلتے ہیں, دنیا کو تڑیاں لگاتے ہیں, دیکھ لیں کیا اس کے ساتھ کیا. بانی پاکستان کے ساتھ, نئے پاکستان کے بانی دیکھ لیں آج عمران خان نے ڈالا جیل میں. تو مطالعہ پاکستان کی کہانیوں میں جو پھنسایا تھا وہ اب پاکستان کے گوٹ گاؤں کا بچہ بھی جانتا ہے. یہ خان پر الزام لگاتے رہے جی اسٹیبلشمنٹ لے کر سیاست میں آئی, اس پہ اسٹیبلشمنٹ. اصل میں تو خان سیاست میں اس وقت آیا جب بے نظیر بھٹو نے شوکت خانم کے اسپتال کے افتتاح میں عمران خان نے نہیں آنے دیا, تو انہوں نے پھر کسٹم کا سامان روکا, رشوت مانگی, چندہ مہم خراب کی. اس وقت خان کو احساس ہوا کہ مجھے اس سیاست میں آ کے تحریک چلانی پڑے گی, لوگوں کو جگانا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا, اور انہوں نے 1996 میں جب خان نے تحریک انصاف کا اعلان کیا تو 10 دن پہلے اس سے انہوں نے شوکت خانہ میں دھماکہ بھی کروایا, 7 لوگ شہید ہوئے تھے. پھر خان کی انہوں نے شادی توڑوائی جمائمہ کے ساتھ. یہ زندگی پوری کوشش کرتے رہے کہ نواز شریف, بے نظیر بھٹو, مشرف کہ عمران خان ہمارے ساتھ جڑ جائے. کسی 20 سیٹوں کو کوئی آفر کر رہا تھا. ضیاء الحق تو بلکہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ لانا چاہتا تھا عمران خان کو. مشرف نے بھی نشستوں کی آفر کی, نواز شریف بھی منتیں کرتا رہا, بے نظیر نے بھی کہا ہمارے ساتھ جڑ جاؤ, لیکن خان نے نہیں کیا. خان کی زندگی انہوں نے پہلے بھی بڑی مشکل کی ہے, ذاتی زندگی.
جو خان کی طلاق ہوئی اس کی وجہ یہ لوگ تھے، بچوں کے ساتھ دوری کی وجہ یہ لوگ تھے اصل میں۔ اب خان الیکشن میں جو 2002 کی وہ میاں والی کی سیٹ ایک جیت گیا تھا، سیٹ تو جیتا تھا، اپنی شادی ہار گیا تھا۔ اب ان لوگوں نے عمران خان کے جو آج بچوں کے ساتھ دوری ہے، یہ سارا معاملہ ان پہ آتا ہے۔ یہ ملٹری ڈکٹیٹر ہیں، دیکھیں، جو کہتے ہیں ہم لوگوں کو بناتے ہیں۔ مریم بلاول کو بنا کے دکھا دیں، نواز شریف کو بنا کے دکھا دیں، وہ تو غائب ہی ہو گیا، وہ کرسمس کی بتیاں دیکھنے جا رہا ہے آج۔ تو یہ حالات ان کے ہوتے ہیں جو ملٹری ڈکٹیٹر کی نرسیوں سے پڑھتے ہیں۔ خان کا جو موقف ہے، آج قوم کیوں بدل گیا، پورے کا پورا پاکستان کیوں بدلا آپ کو نظر، شعور کیوں نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ۔ اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔